नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में, अपनी रहमतों के साए में रखे, आमीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 227 और 228 का तर्जुमा और तफसीर देखेंगे। अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा है, पारा है हमारा दूसरा और आयत है हमारी 227। व इन और अगर अज़मू वो पुख्ता इरादा कर लें अत्तलाक़ा तलाक़ का फ़इन्नल्लाह तो बस अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला अलीम जानने वाला है। और अगर तलाक़ का इरादा कर लें तो भी अल्लाह ताला सुनता और जानता है। यानी अगर एक मर्द अपनी बीवी से ईला करके मुकर्ररा मुद्दत तक नहीं लौटता तो फिर दूसरा हल क्या है? वो तलाक़ है। ठीक है। पिछली आयत में हमने पढ़ा फ़इन फ़ाऊ यानी वो पलट आए, सुलह हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं आता तो फिर क्या है? फिर मर्द को तलाक़ देनी पड़ेगी। अब तलाक़ के लफ्ज़ी मायने क्या है? किसी बंधन का खोलना। कोई चीज़ पहले बंधी थी और फिर आपने उसको खोल दिया। तो आप लफ्ज़ तलाक़ में भी देख लें, शोहर बीवी एक दूसरे के साथ निकाह में बनते हैं तो तलाक़ क्या है? उस निकाह की गिरा का खुल जाना। ठीक है। यानी हिल्लत हुर्मत में बदल जाती है। यानी एक मर्द एक औरत के लिए हलाल था और एक औरत एक मर्द के लिए हलाल थी। जिस मान पर एक बाप अपनी बेटी किसी के निकाह में दे देता है वो ख़त्म हो गई। और इस आयत में हम यही पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल अगर शोहर बीवी से 4 माह के अंदर अंदर ताल्लुकात बहाल नहीं करता तो फिर उसको तलाक़ देने पर मजबूर किया जाएगा। और अगर वो ख़ुद ब खुद तलाक़ दे दे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं देता तो बीवी फिर कोर्ट से रुजू कर सकती है। ठीक है। जिसको खुला कहते हैं। कोर्ट से रुजू करके जो तलाक़ ली जाती है उसको खुला कहते हैं। इसे हम अगली आयत में पढ़ेंगे, यानी आगे हम आयत में पढ़ेंगे। तो बहरहाल मुख्तसर खुलासा में इस बात का आपको सिर्फ इतना ही है कि जब पहली बात ये कि जब कोई मर्द अपनी बीवी से नाराज़गी से ताल्लुकात छोड़ देता है, रूठा हुआ है, नाराज़ है, तो उसकी हद अब सिर्फ 4 माह रह गई है। अब उसके बाद या तो उसको वापस बीवी के पास आना पड़ेगा या फिर उसको बीवी को छोड़ना पड़ेगा। खुद से नहीं छोड़ेगा तो बीवी कोर्ट से रुजू करके तलाक़ लेगी, मतलब उसका मामला ख़त्म हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि बीवी का ये एक हक़ है कि वो इस सूरत में कोर्ट से रुजू करके तलाक़ ले ले, और अगर बीवी इस हक़ को इस्तेमाल नहीं करती तो फिर ये उसकी तरफ से सदका है। यानी अगर एक औरत ख़ुद को अपने गुनाह में ढलने का, फितने में ढलने का ख़तरा नहीं, यानी उसको ये ख़तरा नहीं है कि वो गुनाह में या फितने में ढल जाएगी, उसकी तवज्जो किसी और मर्द की तरफ चली जाएगी। ठीक है। जैसे देखें खाना है, भूख लगी हुई है और खाना नहीं मिल रहा तो ज़ाहिर बात है निगाह इधर उधर जाती है। जब एक जज्बा घर से पूरा हो जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर औरत पाक दामन है, सीधे साधे तरीके से पली बड़ी है और वो कहती है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, कोई नहीं ज़रूरत तो बेशक दिल 10 साल बैठी रही। ठीक है। गुनाह नहीं है इसको बैठने में, शर्त यह कि वो गलत चीज़ में ना पड़े। ठीक। अगली आयत देखते हैं। आयत है हमारी 228। वल मुतल्लक़ातु और तलाक़ याफ्ता औरतें यतरब्बस्ना इंतज़ार करें बे अनफुसिहिन्ना अपने नफ्सों के साथ सलासता 3 कुरूइन हैज़ वला यहिल्लु और नहीं हलाल लहुन्ना उनके लिए अन ये के यकतुमना वो छुपाएं माँ जो खलक़ल्लाहु अल्लाह ने पैदा किया फ़ी अरहामिहिन्ना इनके रहमों में, इन कुन्ना अगर वो हैं यौमिन्ना ईमान लाएं बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वबऊलतुहुन्ना और शोहर इनके अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं बिरद्दिहिन्ना इनके लौटाने के, फ़ी ज़ालिका इसमें, इन अगर अरादू वो इरादा करें इस्लाहन इस्लाह का, वलाहुन्ना और इन औरतों के लिए मिसलु मिसाल अल्लज़ी इनकी अलैहिन्ना इन पर है बिलमारूफ़ी भले तरीके से, वलिर्रिजाली और मर्दों के लिए अलैहिन्ना इन पर दराजातुन एक दर्जा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अज़ीज़ुन गालिब हकीम हिकमत वाला है। एक स्ट्रेच में देख लें। और तलाक़ वाली औरतें 3 हैज़ तक अपनी तीन रोके रखें, और अगर वो अल्लाह और रोज़े क़यामत पर ईमान रखती हैं तो इनको जायज़ नहीं कि अल्लाह ने जो कुछ इनके रहमों में पैदा किया है इसको छुपाएं, और इनके खामिन अगर फिर मुवाफ़क़त चाहें तो इस मुद्दत में वो इनको अपनी ज़ौजियत में लेने के ज़्यादा हकदार हैं। और औरतों का हक़ मर्दों पर वैसा ही है जैसा दस्तूर के मुताबिक मर्दों का हक़ औरतों पर है, अलबत्ता मर्दों को औरतों पर फजीलत है और अल्लाह ताला गालिब और साहिब हिकमत है बेशक।
اب اس آیت کو اگر ٹاپک دینا چاہیں تو اس کا ٹاپک کیا ہوگا؟ متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، ٹھیک ہے. پیچھے بات کیونکہ ایلا کی تھی تو اسی کو سامنے رکھتے ہیں. اگر ایلا کے نتیجے میں کسی اور سبب سے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو یہود کی طرح اسلام نے عورت کو اسی وقت یا چند دنوں میں دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کو پتہ ہے یہود میں کیا ہے؟ ادھر ایک سے فارغ، ادھر دوسرے سے شادی. اسلام نے اس سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ حکم کیا دیا ہے؟ بالفرض وہ آ گیا نا کہ وہ عزم الطلاق کا، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا طلاق کا عزم ہو گیا، اب طلاق دے دی تو کیا کیا جائے گا. اب یہ تھرڈ سٹیپ جو آ رہا ہے نا، تو پھر ایسی عورتیں 3 قروء تک انتظار کریں گی. کس چیز سے انتظار کریں گی؟ نکاح ثانی سے، یعنی پابندی دوسرے نکاح کی ہے. طلاق کی عدت میں نا پہننے اوڑھنے، گھر سے نکلنے، سجنے سنورنے، میک اپ کرنے، زیور پہننے، کسی چیز سے نہیں رکے گی عورت. وہ آگے آئیں گی اگلی چند آیتوں کے بعد کہ بیوگی کی عدت میں یہ پابندیاں ہیں لیکن طلاق کی عدت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال 3 ماہ تک وہ عورت دوبارہ نکاح نہیں کرے گی، یعنی 3 قروء تک وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی. اب قروء کیا ہے؟ تو قروء کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں حیض سے ہے. حیض تک یعنی جب پیریڈ شروع ہوتے ہیں اس سے دوبارہ پیریڈ شروع ہونے تک کا عرصہ، یعنی ان کے درمیان کا عرصہ اس کو قروء کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک قول یہ اور دوسرا کیا ہے؟ ایک پیریڈس کے ختم ہونے تک کا عرصے سے لے کر دوسرے پیریڈس کے ختم ہونے تک کے درمیان کا عرصہ، ٹھیک ہے. یعنی یا تو شروع سے ایک کے شروع ہونے سے دوسرے کے شروع ہونے تک کا، یا ایک کے ختم ہونے سے دوسرے کے ختم ہونے تک. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن تیسرا پیریڈ شروع ہو گئے اس دن عورت کی عدت ختم، اور کچھ کہتے ہیں کہ جس دن تیسرے پیریڈ سے فارغ ہو جائے گی اس دن عدت ختم، ٹھیک ہے. تو دونوں ہی ٹھیک ہے. اس کو طہر بھی کہتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے. طہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاک. تو پھر اصولاً ایک پیریڈ سے ختم ہونے سے دوسرے پیریڈس ختم ہونے کے درمیان کا عرصہ، یعنی جس میں پیریڈز نہیں ہوتے، بس یہ قروء ہے، ٹھیک ہے. اللہ نے عورت کے لیے پابندی کیوں لگائی؟ اب دیکھیں، قروء کا لفظ یہ بات یہاں پر بتا رہا ہے کہ اسلام میں نسب کی بہت اہمیت ہے. ایک کا بچہ دوسرے کے نام نہ لگ جائے، اسی لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا نا. 3 ماہ وہ میکسیمم ٹائم ہے جس میں بچہ پیٹ میں چھپ سکتا ہے. بعض اوقات عورتوں کو غلطی لگ جاتی ہے، پیریڈز نہیں ہو رہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے میں پریگننٹ ہوں. اب کچھ دنوں بعد پیریڈز ہو گئے، یعنی سمٹمز ظاہر ہو گئے یا نہ ہوں، 3 ماہ کے بعد عورت کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے یا نہیں. از اٹ ٹرو؟ تو 3 ماہ کا پیریڈس ٹائم اس لیے ہے کہ رحم خالی ہے بچے سے، یعنی یہ 3 ماہ کا ٹائم جو ہے وہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک کلیئرٹی مل جائے کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں، تاکہ ایک نیا تعلق جب قائم ہو تو وہ صاف ستھری بنیادوں پر قائم ہو. پہلے شوہر سے اگر پیٹ میں بچہ ہو، ابھی چاہے بالکل بنیادی سٹیج پر ہو، پتہ بھی نہیں تھا، دوسری جگہ شادی ہوئی، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کس کا بچہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے آپ اسلام کی پیورٹی دیکھیں. اور آج کے دور کی جو گندگی اور سب کچھ ایک ہی ہو چکا ہے نا، تعلق شادی سے پہلے کا اور بعد کا، اور آپ اس کے غلط ہونے کو دیکھ لیں. اور وہ جو ایک روایت ہے نا جو آپ نے میرا خیال ہے 20 بار ہی سنی ہوگی، اس کی صنعت بہت اسٹرانگ نہیں ہے لیکن آپ نے شاید یہ سنی ہی ہوگی کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ اللہ کی ناپسند چیز جو ہے نا وہ طلاق ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے. اور کیوں؟ دیکھیں، شوہر بیوی کے تعلقات میں بگاڑ کی انتہائی صورت طلاق ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی کے تعلق سے گھر وجود میں آتا ہے، نئی نسل جنم لیتی ہے، ایک گھر کی مضبوطی سے خاندان مضبوط ہوگا، اور جہاں خاندان مضبوط ہوں گے وہاں پہ کمیونٹی یعنی معاشرہ مضبوط ہوگا. تو جہاں معاشرہ مضبوط ہوگا وہاں اسلام مضبوط ہوگا. اب دیکھیں، مرد ایک ذمہ دار ہے، قوام ہے، عورت ایک گھر کو چلانے والی کیئر ٹیکر ہے، سافٹ ہونی چاہیے. اگر دونوں اپنے حساب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے نا تو طلاق کی نوبت نہیں آتی. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ اگر عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عدت 3 ماہ نہیں ہے. اگر کام شروع ہوا ہے تو پھر اس کی عدت 9 ماہ ہے، یعنی اس مرد کو سنبھل کر واپس آنے کا 9 ماہ کا وقت ہے. اب وہ عورت شوہر کے گھر میں بھی رہے گی اس عرصے کے دوران، آرائش کرے گی، ذبائش کرے گی، اس کو اپنی طرف مائل کرے گی. اسلام کہتا ہے گھر نہیں توڑنا، اور اس طریقے سے اللہ نے یہ بات بتا دی ان ساروں کو سامنے رکھی. میں کہہ سکتی ہوں کہ آج ہمارے کلچر میں اکثریت کو نماز کا طریقہ تو نہیں آتا، تو طلاق کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور نکاح کا بھی نہیں آتا. معذرت کے ساتھ میں یہ آپ سے کہہ رہی ہوں بہت زیادہ. اچھا، اب اس آیت کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ مرد کا ایک درجہ عورت سے زیادہ ہے. تو یہ کس صورت میں ہے؟ یہ حقوق میں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مردوں کو ایک حق زیادہ کیا ہے، وہ ہے طلاق کا. مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. یہاں پہ ہے نا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، مرد کا ایک درجہ اوپر ہے. اور درجہ کسے کہتے ہیں؟ بلندی کو. اور وہ یہ ہے کہ طلاق مرد دے سکتا ہے، عورت نہیں دے سکتی.
اب یہاں تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو بحث چلتی ہے لوگوں میں کہ دیکھیں اسلام نے عورتوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے سکتا ہے، عورت مرد کو نہیں دے سکتی۔ اچھا اب آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ جی اسلام اتنا برا ہے کہ اس نے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں دیا، تو میرا سوال ہے آپ سے کہ طلاق دینا کوئی حق ہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے۔ دو تین طرف سے یا دو تین اینگل سے اس بات کو سمجھ لیں کہ نکاح کس نے کیا تھا، حق مہر کس نے دیا تھا، ایجاب و قبول کس نے کیا تھا، نکاح پر ہونے والا سارا خرچہ کس نے اٹھایا؟ مرد نے۔ عورت کا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگتا اسلام میں، عورت کے گھر والوں پر، لڑکی والوں پر کوئی جو ہے نا وہ ذمہ داری نہیں ہے، ان کا 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ بلیو می، آج اگر ہماری شادیاں اس طرح ہو جائیں تو یہ طلاق لینا بھی اتنا مشکل نہ ہو۔ بعض اوقات بیٹیاں اتنی دکھی ہوتی ہیں شادی کے بعد، ان کا جینا مشکل ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں خلا نہیں لینی کیونکہ ہم نے اتنا پیسہ لگا کر شادی کی ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ لڑکی والوں کا 1 روپیہ نہ لگے۔ اچھا بہرحال اب یہاں درجہ کیا ہے؟ جس مرد نے اتنا جو خرچہ کیا، اب مثال لیں عورت کو بھی اختیار دے دو طلاق کا، ٹھیک ہے، مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، تو کیا طلاقیں کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی؟ سوچیں اس بارے میں ذرا۔ عورت کے مزاج میں جذباتی پن ہے، عورت کمزور ہے، سسرال نے تنگ کیا، میاں صاحب کام پر تھے، ساس صاحبہ نے کوئی زبان کھولی، وہ بولی اماں جی آپ کے سامنے، تو اب کیا ہوگا؟ میاں صاحب کے آنے تک آپ میاں صاحب کو طلاق دے دیں گے۔ سسرال نے تنگ کیا، مرد کو طلاق ہو جائے گی۔ دیکھ لیں آپ، یہ بات جو ہے نا سمجھ لیں، ایسا ہے کہ مرد کے بچوں نے تنگ کیا آپ کو، بیوی طلاق دے کر بیٹھی ہوگی، اور ایک طلاق تو لازمی ہوگی، وہ کب ہوگی؟ ڈیلیوری بیڈ پر، جب آپ اس مرد کے بچے کو پیدا کر رہی ہوگی۔ آپ اس کو طلاق دے دیں گی تو اللہ نے تو گھر ٹوٹنے سے بچائے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ کوئی حق ہے مرد کو؟ مرد کو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے دیا تھا۔ دیکھیں نا، مرد شادی کر کے یہ سب کچھ دیتا لیتا ہے، اور عورت اگر طلاق دے دیتی ہے تو مرد کا تو دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپسی ہو جائے گی، وہ پھر جمع کرے، پھر جوڑے، پھر شادی کرے، اور دوسری بیوی بھی اس کو طلاق دے دے، تو مرد غریب تو دھکے ہی کھاتے رہے گا نا۔ تو اللہ نے یہ جو درجہ دیا ہے نا، اس کی تفسیر یہی ہے کہ عورت طلاق مانگ سکتی ہے، دے نہیں سکتی، اور مرد طلاق دے سکتا ہے۔ ہاں وہ آگے دوسری صورت یہ ہے کہ آگے دوسرے حالات ہوں تو پھر کیا وہ کیا جائے گا، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو دیکھیں کون سکھاتا ہے یہ دین سارا ہمیں، بتائیں مجھے۔ ابھی تو ہم یہ آیتیں شروع کی ہیں نا ہم نے، تو آپ کو پتہ ہے 26 آیتیں ہیں، یہ 26 آیتوں میں یہ طلاق رضاعت اور یہ جو کچھ بھی ایشوز ہیں نا، یہ سب پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کو پڑھیں۔ زندگی کا لطف چھوٹا ہوا ہے، لوگ اجیرن زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جن شوہر بیوی کو یہ مسائل نہیں پتہ نا، وہ ڈمیز ہیں، سیدھی سی بات ہے، وہ ڈمیز ہیں۔ نہ بیوی کو اپنے حقوق کا پتہ ہے، نہ مرد کو پتہ ہے، اور جیسے حقوق ہیں نا ویسے ہی یہاں علیہن سے مراد ذمہ داریاں بھی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں اور حقوق کا کمبینیشن ہے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو صحیح طرح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔